बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कोई सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट नहीं, क्योंकि जो खबर हमारे सामने आ रही है आज़ाद कश्मीर में शहादतों की, शहरी शहादतों की, वो खबर बहुत तशवीशनाक है, बुरी खबर है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मेंबर हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सरदार उमर नज़ीर, जो इब्तिदा में ही ज़ख्मी हुए थे, गोलियां लगी थीं, टांकों से उनका भरा हुआ चेहरा, ज़ख्मों से जो भरा हुआ चेहरा था वो हमने देखा था। वो उमर नज़ीर कश्मीरी अपने भाई को खो चुके हैं। उनके भाई उस्मान नज़ीर भी शहीद होने वाले शहरियों में शामिल हैं। और अब जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों ने इब्तिदा में ये कहा था कि जो शहरी जान से गए हैं, जिन पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की है, उनकी तादाद 5 है और 15 से 20 अफराद के जख्मी होने की बात हो रही थी। लेकिन अब ये तादाद जख्मियों की ज़्यादा बताई जा रही है। शहादतों की तादाद जो है वो भी ज़्यादा बताई जा रही है। बाज़ जगहों पर 5, बाज़ जगहों पर 10 मुजाहिरीन, 10 शहरी शहीद होने की बात हो रही है और बाज़ जगहों पर यह तादाद 20 से ज़्यादा बताई जा रही है। खुद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का सोशल मीडिया क्या बता रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि अभी तक शहदा और जख्मियों की दुरुस्त तादाद मालूम नहीं है, मगर यह बात यकीनी है कि दोनों की तादाद कम नहीं, शहीद होने वालों की भी और जख्मियों की भी। और मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च अभी शुरू ही हुआ है। फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर जानलेवा ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, यह उनकी जानिब से कहा गया। वो ये भी कहते हैं कि तशद्दुद की कोई भी सतह इस मार्च को नहीं रोक सकती। आज ये मार्च हर सूरत रावलाकोट में दाखिल होगा। जो रावलाकोट आ रहे थे उनकी बात हो रही है, चाहे इसकी कीमत कितनी ही जानों की सूरत में क्यों ना अदा करनी पड़े। मुख्तसर ये कि हम गुलामों की तरह जीने से इनकार करते हैं, ये खून के प्यासे। फिर वो जर्नैलों की बात करते हैं। जर्नैल खुद को इस काबिल समझते हैं कि वो फैसला करेंगे हम अपनी सड़कों पर चल सकते हैं या नहीं, अपने घरों को जा सकते हैं या नहीं, जुलूस निकाल सकते हैं या नहीं। ये हमें हरगिज़ कबूल नहीं। उसके बाद उन्होंने जो बातें बताई हैं वो ये कहते हैं कि शहरियों को खून में नहलाकर, माओं की गोदें उजाड़कर, बहनों के सहारे छीनकर यहां इलेक्शन का ढोंग रचाना और इसे जमहूरियत की बालादस्ती कहना एक फरेब के सिवा कुछ नहीं है, जबर का तसलसल है। निहत्ती अवाम का गांव भर लो, वक्त हाथ से निकल रहा है। फिर वो कहते हैं कि वरना ये लम्हों की खताओं का सदियों का नुकसान उठाना होगा। मैं अब आपसे अर्ज करूं, ये सोशल मीडिया पर इनके पैगामात, इनकी वीडियोज आ रही हैं, जख्मी मौजूद हैं और वो ये भी कहते हैं कि अस्पतालों को कब्जे में ले लिया गया है और इस वक्त उनकी जानिब से इसे एक इंतहाई खौफनाक सिचुएशन करार दिया जा रहा है। इसमें वही दोबारा जो रैटरिक और नरेटिव होता है हुसैनियत का, यजीदियत का, करबला का, वो यहां पर सोशल मीडिया पर ये बता रहे हैं। जाहिर है कि उनके लोग जान से गए हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म की इंतहा की गई है। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं, यह सिचुएशन आजाद जराए के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले एक पार्टी हैं, फोर्सेस, रियासत, आजाद कश्मीर की हुकूमत, महकमा दाखिला, पुलिस वगैरह, वो ये कहते हैं कि इन लोगों ने फायरिंग करके सिक्योरिटी एहलकारों की जान ली है। इनको किसी भी तरह से इस लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं दी जा सकती। इनको रियासत ने इंतशारी और दहशतगर्द करार दिया है, कदम पहले ही करार दे चुके थे। इनके 4 मेंबर्स के सरों पर 1-1 करोड़ रुपए इनाम भी रखा हुआ था और शौकत नवाज मीर पहले ही गिरफ्तार हो चुके। उसके बाद जो लोग हैं वो अमानुल्लाह हों, महरान हों, ख्वाजा महरान, या फिर उमर नज़ीर कश्मीरी, ये मरकजी कायदीन में शामिल थे। आज उस्मान नज़ीर कश्मीरी जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं, उनके भाई। अब मैं आपसे अर्ज करूं, इस सिचुएशन को आप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की नजर से मत देखें, आप रियासत की नजर से मत देखें, आप इसे आजाद सहाफियों की नजर से देखें। जैसे मैं मिसाल दूं आपको, शब्बीर डार साहब आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर आजाद रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसके अलावा आजाद रिपोर्टिंग करने वाले हामिद मीर साहब को देख लें, आप बाकी लोगों को देख लें। आप वहां पर मौजूद लोगों से अगर किसी तरह से राब्ता कर पाए, अगर ये मुमकिन हो, क्योंकि कभी कभार किसी नेटवर्क पे कोई कॉल मिल जाती है, लैंडलाइन पे कभी कभार कॉल मिल जाती है, आप अगर ये राब्ता कर पाएं तो आपको अंदाजा हो कि सिचुएशन कितनी खराब है। और ये गैर जानिबदार लोग हैं जो वहाँ के रिहायशी हैं, वो ये कहते हैं कि ज़्यादती की गई है, मुजाहिरीन के साथ बहुत ज़्यादती की गई है।
دوسری زیادتی جو ہے وہ ریاست نے، حکومت نے، اداروں نے اور نظام کو چلانے والوں نے یہ کی ہے کہ ان کی تمام خبروں پر، ان کی تمام کوریج پر باقاعدہ بلیک آؤٹ ہے، ان کی کوئی خبر ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ دیکھیے یہ میرے لیے سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں پہ جو الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید کیے ہیں، تو میڈیا رپورٹ کرے، میڈیا فوٹیج دکھائے، میڈیا کے لوگ ہوں، دیکھنے کے قابل ہوں، اس کو رپورٹ کرنے کے قابل ہوں، آزادانہ طور پر بتانے کے قابل ہوں، تب تو ریاست کے بیانیے پر، ریاست کی دی گئی خبروں پر یقین کیا جا سکتا ہے، ورنہ کیسے یقین کیا جائے گا؟ آپ طاقت کا استعمال بھی کریں، آپ تمام چیزیں دبا بھی دیں، آوازیں بھی دبا دیں، میڈیا کو بھی روک دیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کو دہشت گرد قرار دیں، تو یہ درست رویہ کوئی بھی نہیں قرار دے سکتا۔ آج جب شہری جان سے گئے ہیں، جس طرح سے فائرنگ ہوئی ہے، اس کی فوٹیجز آ رہی ہیں، زخمیوں کی فوٹیجز آ رہی ہیں، جنازوں کی فوٹیجز آ رہی ہیں، اور چادروں میں اور لحافوں میں جنازے ہیں، تو اس کی رپورٹنگ نہ کرنا یہ زیادتی کی انتہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ آزاد کشمیر ہے، میں تمام تر احتیاط کے باوجود، اور جو احتیاط ہم کرتے ہیں یہاں پہ رپورٹنگ میں، اس کے باوجود بھی یہ تو ضرور کہوں گا کہ یہ آزاد کشمیر ہے۔ یہ اگر پلیبسائڈ پہ جاتے، استصواب رائے پہ جاتے، تو جن جن جگہوں پر استصواب رائے ہوگا یہ ان میں شامل ہوگا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اگر کبھی استصواب رائے ہوگا تو یہ شامل ہوگا۔ یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ انہیں بھارت کے ساتھ جانا ہے، پاکستان کے ساتھ جانا ہے، یا انہیں ایک آپشن یہ کہ خود مختار آزاد رہنا ہے، کسی کے ساتھ نہیں جانا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے نا۔ اور دنیا، ہم جب کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں، وہاں بہت بری صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ مقبوضہ وادی میں کیا ہوتا ہے، خود انڈیا کی اپنی فلموں میں، بالی ووڈ فلمز میں ہم نے دیکھا ہے۔ بٹ آزاد کشمیر میں وہ صورتحال ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ صورتحال ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں آزاد کشمیر میں دیکھی ہے کہ جس کو پاکستان میں لوگوں نے، عام لوگوں نے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے کمپیریزن کیا ہے جس کا۔ وہاں آزاد کشمیر میں بعض رہنماؤں نے کہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آزاد کشمیر ہے۔ انڈین میڈیا اس کو جب سامنے رکھتا ہے، اس کی فوٹیجز سامنے رکھتا ہے، تو انڈین میڈیا کیا چلاتا ہے؟ تو اس لیے یہ دنیا کے سامنے ہمارے امیج کا معاملہ ہے، ہماری ریاست کا، ہماری ہینڈلنگ کا معاملہ ہے۔ یہ دنیا کے سامنے ہم نہ مانیں، لیکن یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے دنیا کے سامنے۔ تو ہم اگر اس طرح سے کریں گے، اور ہمیشہ بار بار آپ سے میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جب ہم خبر دبائیں گے تو ویکیوم پیدا ہوگا، انفارمیشن دبا دیں گے تو پھر افواہ جنم لے گی، اور افواہ اس ویکیوم کو فل کرے گی۔ تو یہ کسی بھی طور پر سینسیبل کام نہیں ہے۔ جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ فوٹیجز بہت خوفناک ہیں۔ آنسو گیس کی شیلنگ پہلے کی جا رہی تھی، پھر اس کے بعد کوئی مرحلہ آیا، اور اس مرحلے کے آنے کے بعد گولیاں چلائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ سچویشن سامنے آئے گی، کیونکہ تھوڑا سا الیکشن کی وجہ سے اگر انٹرنیٹ کھلا، ایکسس ملا کہ انفارمیشن آ سکے، تو اس لیے کچھ چیزیں آ بھی رہی ہیں، کچھ جگہوں پر نہیں آ رہی ہیں، ابھی بھی نہیں آ رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال کھلے گی، یہ چیزیں سامنے آئیں گی، پرانی فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقل سلیم دے کہ ہم اس معاملے کو سنبھال سکیں، الہی آمین۔ لیکن سچویشن کسی بھی طور پر اس وقت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ دوسرا، جو بلوچستان کی سچویشن ہے، وہ سچویشن بھی ایک خوفناک سچویشن تو ہے۔ وہاں پر سیکیورٹی فورسز پر بھی حملے ہوئے ہیں، عام شہریوں پر حملے ہوئے ہیں، ملک کے دیگر حصوں سے تعلق رکھنے والوں پر حملے ہوئے ہیں، بی ایل اے ہو، بی آر اے ہو، پھر اس کے بعد دیگر عوامل ہوں، انہوں نے حملے کیے ہیں، سیکیورٹی فورسز پہ بہت حملے کیے ہیں۔ تو وہاں سے ہمارے کچھ صحافیوں نے خبر دی، جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ حسن ایوب صاحب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، میرا فکری اختلاف ان سے ہے، لیکن چھوٹے بھائیوں کی طرح ان سے تعلق ذاتی طور پر اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ تو انہوں نے خبر دی ہے کہ را نے پلان کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک چلانے والوں کو، سیکیورٹی فورسز پر حملے کرنے والوں کو، حالات خراب کرنے والوں کو ٹف ٹائم دیا، ایسے محب وطن بلوچ سیاستدانوں کی انہوں نے بتایا کہ اے آئی سے بنی گھٹیا گندی ویڈیوز سامنے آ سکتی ہیں۔ یہ ایک آدھ اور صحافی نے بھی خبر دی کہ فحش ویڈیوز، گندی ویڈیوز، ان کے کردار کو گندا دکھاتی ہوئی ویڈیوز وہ سامنے آ سکتی ہیں۔
اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں سوشل میڈیا پر وہ بہت عرصے سے اچھے نہیں ہیں، تو یہ گندی ویڈیوز اس بہت عرصے سے جو یہ کچھ ہو رہا تھا اس میں کیوں نہیں آئیں، اب کیوں آ سکتی ہیں؟ کیا بلوچستان میں کسی سیاستدان کی کوئی گندی ویڈیو کہیں کسی کے ہاتھ لگ گئی ہے؟ اور حفظ ما تقدم کے تحت یہ پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے سیاستدانوں کی گندی ویڈیوز آ سکتی ہیں، کیا یہ پیش بندی کی جا رہی ہے؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، لیکن خبر جو ہے وہ بہت بری ہے۔ اور ہمارے ہاں پہلے بھی سیاستدانوں کی گندی ویڈیوز آئی ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت کی گندی ویڈیوز آئی تھیں، پھر اس کے بعد نون لیگ سے تعلق رکھنے والی ایک بزرگ شخصیت کی گندی ویڈیوز آئی تھیں، 2 کی آئی تھیں، پھر ایک آدھ اور شخصیت ہیں ان کی بھی گندی ویڈیوز آئی تھیں، ایک پیپلز پارٹی سے وابستہ شخصیت کی گندی ویڈیوز آئی تھیں، ایک جرنیل صاحب نے دعویٰ کیا تھا، بہت بڑے جرنیل تھے، بہت ہی بڑے جرنیل، کہ ان کے ہاتھ لگی تھی، انہوں نے سابق وزیر اعظم کو دکھائی تھی ایک صاحب کی ویڈیو جو اسلام آباد میں ایک سڑک کی تھی، گندی ویڈیو تھی، اور یہ سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ کہاں سے آپ کا کام ہے کہ آپ اس طرح کی گندی ویڈیوز جو ہیں وہ اگر سیف سٹی سے یا دیگر اداروں سے جن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیمرے اور امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے اور ٹریفک کی وجہ سے اس پہ نظر رکھیں گے تو آپ ان سے لے لیں گے، یہ آپ کا کام ہے؟ تو یہ پرائم منسٹر نے ان سے سوال کیا تھا اس وقت کے، تو یہ بھی ہمارے ہاں ہو چکا ہے۔ تو یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کسی کی گندی ویڈیو کسی کے ہاتھ لگ گئی ہے، جس کی گندی ویڈیو ہاتھ لگ گئی ہے اس کو پتہ چلا ہے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اے آئی سے بنی میری گندی ویڈیو سامنے آنے والی ہے۔ اے آئی سے بنی جو چیز ہے نا اس کو تھوڑا سا چھان پٹک کے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اے آئی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس سے پہلے جن لوگوں کی ویڈیوز آئی ہیں اور اس وقت اے آئی نہیں تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ ڈاکٹرڈ ہیں، اور ایسی ویڈیوز ہمارے ہاں لوگوں کی آئی ہیں، گندی ویڈیوز، ایسی تصاویر آئی ہیں کہ ان کو اس وقت کہتے تھے ڈیپ فیک، تو وہ ڈیپ فیک کا نام دے دیا گیا تھا۔ اب اے آئی ہے اور بہت آسان ہے کیونکہ اے آئی تو بہت آسانی سے بن جاتی ہے، کوئی بچہ بھی بنا سکتا ہے، تو اس کو اے آئی قرار دیا جا رہا ہے۔ آخری چیز جاتے جاتے الیکشن رزلٹ آزاد جموں کشمیر کا ووٹرز ٹرن آؤٹ کی بات ہو رہی ہے کہ 38 سے 40%۔ آپ نے پورا دن ویڈیوز دیکھی، میری ویڈیو میں ہی ویڈیوز دیکھی، جو ویڈیوز صاف طور پر یہ دکھا رہی تھیں کہ کس طرح سے پولنگ سٹیشنز خالی ہیں، سنسان ہیں، کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن وہاں 40% ٹرن آؤٹ ہے۔ اور نون لیگ یہ بتا رہی ہے کہ ہم 9 سیٹیں تو کمفرٹیبلی جیت سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پر نون لیگ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم 13 میں سے سوائے ایک سیٹ کے سب جگہ آگے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے۔ اور نون لیگ کے بارے میں جب یہ تمام چیزیں آپ سن رہے ہیں تو یہ ضرور یاد رکھیے گا، محمد مالک صاحب نے کہا تھا، محمد مالک صاحب نے بتایا تھا کہ کہیں کسی جگہ یہ طے ہو گیا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کسے دی جا سکتی ہے، تو یہ ہے اس کا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کر نتیجہ ہوگا پاکستان کی سیاست پر، اور پاکستان کی سیاست میں اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ پاکستان کی حکومت، موجودہ حکومت، اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے، کیونکہ حکومت جن بنیادوں پر کھڑی ہوئی ہے ان بنیادوں کے بارے میں، اپنے بارے میں نہیں لیکن ان بنیادوں کے بارے میں حکومت کو یقین ہے کہ وہ بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔